तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तमाम देखने वालों को खुशामदीद। खुदा के फजल से हम इफ्सियों के ख़त के मुताले की आखिरी किस्त पर पहुंच चुके हैं और आज हम छठे बाब के दूसरे हिस्से यानी 10वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि खुदा के फजल से आप पिछली इकसात के मुताले से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आप पहली मरतबा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और पिछली इकसात देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblimutala.com विजिट करें। अजीजो, आज खुदा के फजल से हम आखिरी किस्त में रूहानी जंग के लिए खुदा के दिए हथियारों पर बात करेंगे। क्या ईमानदार दुनिया में रहते हुए हालत जंग में हैं? क्या ईमानदार जहाद करते हैं? क्या इनके पास हथियार हैं? अगर हाँ तो वो किस तरह के हैं? ये सब कुछ हम आज की किस्त में सीखेंगे, लिहाजा आप हमारे साथ इस मुताले में शामिल हों। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले हमें आप इस खत के आखिरी हिस्से के मुतल्लिक बताएं। मैं पूरे खत के मुतल्लिक बताता हूँ। जी जरूर। इस खत को 3 अल्फाज से बयान कर सकते हैं। पहला लफ्ज 3 अबवाब के लिए है, बैठना। दूसरा लफ्ज 2.5 अबवाब को बयान करता है, चलना। और आखिरी लफ्ज इस खत के आखिरी हिस्से को बयान करता है, खड़े होना। और मैं कहूँगा कि मसीहत हिलाने से नहीं बल्कि बैठने से शुरू होती है। और हम जानते हैं कि मौत के बाद हम मसीह के साथ जलाए गए और खुदावंद ने यीशु मसीह में हमें आसमानी मुकामों में बिठाया और ये शुरुआत है। अगर आप ये नहीं जानते तो हम चल नहीं सकते, और अगर आप ये जानते हैं कि आप मसीह में आसमानी मुकामों में बैठे हैं तो आपको हकीकत की सरजमीन पर आना होता है। अब भी आप जमीन पर हैं और आप आसमानी लोग हैं और वैसा ही आप बर्ताव करें। और 4, 5 और 6 बाब के आधे हिस्से में इसी का वाज़ेह तौर पर बयान है। और हमारे बैठने और चलने के बाद क्या शैतान सो गया? वो नहीं सोया। वो हमें तंग करता है, हमारी मुखालफत करता है और अपना काम तेज करता है। तो क्या हम उससे हार जाते हैं? लेकिन ये सच है कि हम उससे कमजोर हैं, पर खुदा की कुदरत से हम उससे जोरावर बन जाते हैं। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, बल्कि खुदावंद के सब हथियार बांध लो, गर्ज तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। इस हिस्से में यही बातें हुई कि हमारा दुश्मन खतरनाक है, पर हमें उसका खौफ नहीं, क्योंकि हमारे पास खुदावंद की कुदरत और उसके हथियार मौजूद हैं। सही। अब मैं 10वीं आयत से चंद आयात पढ़ना चाहूंगा। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। उसने ये कहते शुरू किया, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदावंद के सब हथियार बांध लो। हथियार और उनके हिस्सों के बारे में बात करने से पहले हम चाहते हैं कि अपने दुश्मनों और अपनी जंग के बारे में जान लें। हमारा दुश्मन कौन है? मैं कहूँगा कि यकीनन हमारे जिस्मानी दुश्मन नहीं हैं। हम खून और गोश्त से नहीं लड़ते, यानी इंसानों में कोई हमारा दुश्मन नहीं, पर उसने कहा हमें कुश्ती करना है और इस दुनिया की तारीकी के दुश्मनों और हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। और जब मैं ये कहूँ कि हमारे जिस्मानी दुश्मन नहीं है तो ये हकीकत है, क्योंकि मसीह ने हमें ये सिखाया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो
اور یہ اس لیے نہیں کہ اپنی جنگ کو کم سمجھیں، بلکہ اس کے برعکس۔ یہ خطرناک بات ہے کیونکہ یہ انسان سے نہیں ہے، ورنہ وہ نسبتاً آسان ہوتی، کیونکہ ہم کشتی کرتے ہیں۔ کشتی کے الفاظ کے معنی یعنی ہاتھ سے لڑنا ہے، اور یہ دور سے لڑنے والی جنگ نہیں، یہ کشتی ہے۔ یہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کے تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اور شرارت کے اختیار والوں اور حکومت فرشتے۔ والوں کی بات ہوئی۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ ہماری جنگ حاکموں اور رہنماؤں سے ہے۔ نہیں، ہماری جنگ جی۔ خون اور گوشت سے صحیح۔ نہیں۔ اور جی، جنگ یہاں خون اور گوشت سے نہیں، ہم کسی گروہ سے بغاوت نہ کریں، بالکل ہماری جنگ شرارت کے حاکموں سے ہے۔ صحیح۔ اس نے کہا یہ خون اور گوشت کے خلاف نہیں، تو اس نے واضح کیا یہ کسی انسان کے خلاف نہیں، تو پھر کس کے خلاف ہے؟ شرارت کے حاکموں اور اختیار والوں سے۔ وہ کیسے؟ میں کہوں گا کہ افسیوں کے خط میں اس نے واضح طور پر 3 مرتبہ اس بات کا اظہار کیا، اور یہاں اس نے آخری مرتبہ شرارت کے حاکموں اور اس کے اختیار والوں کا ذکر کیا۔ اور یہاں تیسرے باب میں اس نے کہا کہ طرح طرح کی حکمت اور حکومت والوں اور اختیار والوں جو کہ آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اور اس کا مطلب خدا کے فرشتوں سے فرشتوں ہے۔ کے مقام ہیں۔ جی بالکل۔ پہلے باب میں لکھا ہے اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار والوں اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا۔ اس کا مطلب 2 گروہ ہیں، اور جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو آسمان پر چڑھ گیا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار سے بلند۔ اور پہلے باب میں جس حکومت اور اختیار کا ذکر ہوا ہے اس میں 2 گروہ ہیں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں ہماری کوئی جنگ نہیں، اگر لوگ ہم سے نفرت کریں اور ہمارے گھروں کو جلا دیں، بچوں کو مار دیں، تو ہماری جنگ ان سے نہیں، ہماری جنگ تو ان سے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ بھائی، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جب خداوند، اس کے نام کو جلال ملے، جب وہ کشتی میں سو رہا تھا اور لہریں کشتی پر آتی تھیں، مسئلہ لہروں کا نہیں تھا بلکہ اس ہوا کا تھا جس کی وجہ سے لہریں آئیں۔ لہریں تو صرف پانی ہے جو ہوا کی وجہ سے کشتی کے ساتھ ٹکرائی تھیں۔ دراصل ہماری کشتی بھی اکثر لہروں کا سامنا کرتی ہے، دہشت گردوں کی لہریں، نفرت کرنے والوں کی لہریں، پر ہمیں ان پر ترس آتا ہے کیونکہ وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ہم وقفے کے بعد اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ صرف خدا کے ہتھیار ہی شیطان کے منصوبوں اور اس کے ارادے کے خلاف قائم رہ سکتے ہیں۔ اس کو شکست دینے کے لیے ہمیں روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسیحی سپاہی کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ اس کی جنگ خون اور گوشت سے نہیں، انہیں کسی انسان سے نہیں لڑنا۔ ان کا دشمن اور ان کی جنگ دونوں روحانی ہیں۔ شیطان ہی ہر ایماندار کا دشمن ہے، اور اس پر فتح پانے کے لیے ہمیں اس کے حکم کو ماننا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار پہن لو۔ خوش آمدید۔ ہم افسیوں کے خط کے آخری حصے کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن پہلے مہمانوں کا سوال۔ ہم نے اس خط کے مطالعہ میں آسمانی مقاموں کے بارے میں پڑھا، لہٰذا اس خط میں آسمانی مقاموں سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف، اس کا تعلق آسمانی مقاموں میں ہونے والی جنگ سے ہے۔ ہم نے خط کے شروع میں پڑھا کہ ہماری برکات آسمانی مقاموں میں ہے۔ ہمیں اس موضوع پر مزید بتائیں۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ ہم نے خط کی تعریف میں کہا کہ آسمانی مقام کا خط، یہ خط آسمانی مقاموں کا خط ہے، اور اس نے 5 مرتبہ آسمانی مقاموں کا ذکر کیا، اور میں یہاں پر کہوں گا اس میں کھانا، نفع اور برکت شامل ہے۔ پہلے خدا نے ہمیں ہر روحانی برکت بخشی، اور یہ زمینی چیزوں کی برکت نہیں، کیونکہ ہماری برکات زمینی نہیں بلکہ آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اور ہم نے مسیح کے لیے کہا کہ اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا، اور پہلے باب میں 2 بار اس کا ذکر ہوا، تیسرے باب میں اس کا ذکر 2 مرتبہ ہوا۔ اس نے کہا خدا نے ہمیں مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا، اور ابھی ہم یسوع کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بیٹھے ہیں۔
کیونکہ مسیح میں ہم اور ہماری برکات آسمانی مقاموں میں ہیں، تاکہ اب تک کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اور ہماری گواہی کا دائرہ محض زمین پر انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ ہم خدا کی حکمت سے فرشتوں کو بھی سکھاتے ہیں، اور ہماری برکات آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اور میں یہاں کہوں گا، اسی لیے ہماری گواہی بھی وہیں ہے، ہم وہیں بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ نہ بھولیں کہ ہمارے سارے دشمن بھی آسمانی مقاموں میں موجود ہیں، کیونکہ ہماری برکات زمینی نہیں ہے، ہماری جنگ زمینی نہیں، اور ہمارے دشمن بھی زمینی نہیں ہیں، اور ہماری برکات آسمانی ہیں۔ کسی نے افسیوں کے خط اور یشوع کی کتاب میں موازنہ کیا ہے۔ یشوع کی کتاب میں برکات اور جنگیں سب زمینی تھیں، افسیوں کے خط میں آسمانی برکات ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہماری جنگوں کے ہتھیار بھی بالکل ویسے ہی ہیں۔ یہ جنگ تلوار، برچھی اور بھالے سے نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ روحانی جنگ ہے، اور ہم اس باب میں اس جنگ کے متعلق پڑھیں گے۔ اچھا ہے کہ آپ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ جنگ میراث تک پہنچنے کی نہیں ہے۔ میں میراث کے لیے نہیں لڑتا کیونکہ وہ ہمیں مل چکی، ہماری میراث ہے۔ جنگ اس میراث میں مخصوص ہونے کے لیے ہے۔ بالکل۔ مسیحیت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم محنت کرتے رہیں تو شاید تب میں میراث حاصل کر پاؤں، ایسا نہیں ہے، یا شاید کیونکہ نہیں۔ وہ ہم پہلے ہی پا چکے ہیں۔ میں آسمانی مقاموں میں بیٹھا ہوں اور میرے پاؤں زمین پر ہیں، مجھے اس میراث میں مخصوص ہوتے رہنے کے لیے جنگ کرنی ہے۔ بالکل۔ میراث سے مخصوص ہونے کی جنگ ہے۔ بائبل مقدس میں بیان ہے کہ ہمارا دشمن دنیا کا نہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، وہ ہمارے اندر کی انسانیت اور دنیا صحیح۔ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہاں ہماری جنگ آسمانی مقاموں میں شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے۔ جی۔ بھائی آپ اگلے حصے کے بارے میں بتائیے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ ہتھیار کیا ہیں؟ ہم اکثر ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ اب تو دنیا میں بے شمار ہتھیار ہیں، لوگوں کو جہاد کی دعوت دی جاتی ہے، قتل و غارت موجود ہے۔ بھائی یوسف، بہت سے لوگ اس حصے کو پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اور اس کے ہتھیار ہیں، پر ہم نے سیکھا یہ روحانی جنگ ہے، سو ہمیں ہتھیاروں کے بارے میں بتائیں۔ جی یقیناً ہم جنگ میں ہیں، اور جنگ میں ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، پر ان ہتھیاروں کو دیکھیں، لیکن میں یہاں پر صرف ان کے نام لوں گا، اور یہ ہتھیار میں کہوں گا کہ 7 طرح کے ہیں۔ پہلا ہتھیار ہے سچائی، دوسرا ہتھیار ہے راست بازی، اور تیسرا صلح، اور یقیناً اس نے ان کو بیان بھی کیا، لیکن میں نے ان ان کے کا نام۔ ذکر کیا، اور پھر نجات، اور اس کے بعد اس کا کلام، اور پھر دعا۔ یہ ہتھیار ہیں، یعنی سب سے پہلے ہے سچائی، راست بازی، صلح اور نجات اور ایمان، اور پھر خدا کا کلام، اور پھر دعا، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ کوئی بارودی چیز نہیں جس کے پھٹنے سے زور کا دھماکہ ہو۔ ہماری جنگ یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مسیح سے یہ سب کچھ نہیں سیکھا ہے۔ جب پطرس کو غلط فہمی ہوئی، اس نے تلوار کا استعمال کیا، اور مسیح نے اسے فوراً ڈانٹا اور اس کی غلطی کو ٹھیک کیا۔ پطرس نے سپاہی کا کان کاٹا، اور مسیح نے اس سے کہا، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قاتلوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ خدا کا اصول ہے، اگر آپ قتل کریں تو قتل کیے جائیں گے، مگر ہمیں ایسا نہیں کرنا، مسیح کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا ہے، اور پھر خدا ہمیں ایسے شاندار طریقے سے بچائے گا جو ہماری سوچ سے باہر ہو۔ تو کیا ہماری جنگ ہے؟ جی، اور ہمیں انہی ہتھیاروں کے ساتھ وہ لڑنی ہے۔ ہتھیار یعنی سچائی، راست بازی، صلح، ایمان اور نجات، خدا کا کلام اور دعا۔ بھائی یوسف، کچھ لوگ جو خود کو بہت مشہور مفکر سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کلیسیا میں ہتھیار موجود ہیں، ان کی عبادت گاہ ہتھیاروں سے بھری ہے، مسیحوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر ان کے معنی خدا کے سب ہتھیاروں سے ہوتا تو کلیسیا میں روحانی ہتھیار اس موجود طریقے ہیں، بائبل موجود ہے، گرجا گھروں میں دعا کی آواز ہے جو ایک مؤثر ہتھیار ہے، لیکن ہماری دشمنی آدمیوں سے نہیں، اس لیے دنیاوی ہتھیار ہمارے دشمنوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ شرارت کی فوجوں کے خلاف بارود یا قتل و غارت کا کام نہیں کرتی، ان سے لڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر ان سے لڑیں۔ بھائی یوسف، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں ان ہتھیاروں کے حصے کے بارے میں۔ لکھا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور قائم رہ سکو۔ ان ہتھیاروں کی بات کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ برا دن کیا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ دن برے ہیں، کیونکہ دن برے ہیں۔ اس نے یہاں برے دن کی بات کی، کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ نہیں، مسیح کے جی اٹھنے اور اس کے دوبارہ آنے تک کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ دن برے ہیں، اور میں کہوں گا کیونکہ دن فطری طور پر برے ہیں،
پر ایماندار کی زندگی میں ایک مخصوص دن ہوتا ہے اور وہ دن ہے برا دن۔ جس دن یوسف آزمائش میں پڑا وہ دن برا تھا، اور اگر اس نے اپنے سینے پر راست بازی کا بختر نہ باندھا ہوتا تو میں کہوں گا کہ اس عورت کے، جو شریر عورت تھی، اس کے تیر یوسف کو چھلنی کر دیتے، پر اس نے راست بازی کا بختر پہنا تھا، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں؟ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شنیمی عورت کے لیے وہ دن بھی برا تھا جب اس کو یہ افسوسناک خبر ملی کہ اس کا اکلوتا بیٹا جو اسے اتنی دعاؤں کے بعد ملا مر گیا۔ اگر اس نے اپنے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے نہ پہنے ہوتے تو وہ ٹوٹ جاتی، پر وہ شنیمی عورت امن میں تھی، اور جب اس سے پوچھا گیا تو خیریت سے ہے، تیرا شوہر خیریت سے ہے یا تیرا بچہ خیریت سے ہے، تو اس نے کہا خیریت ہے۔ سو ہم سب کی زندگی میں ایک دن دشمن اپنا حملہ تیز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایوب کی زندگی میں بھی برا دن آیا اور اس نے پلک جھپکتے ہی اپنی سب چیزیں اور اپنا سب کچھ کھو دیا، اور میں کہوں گا کہ اگر اس میں ایمان کی سپر نہ لگی ہوتی تو وہ گر جاتا، پر اس نے ایمان کی سپر لگائی، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یہ وہ برا دن ہے جب دشمن ہم پر پورے زور سے حملہ کرے اور اپنے پورے زور سے ہم سے لڑے۔ اگر اس وقت ہم ہتھیار اٹھا لیں گے کہ تو ہتھیار دشمن پہنے۔ حملہ کر کے کامیاب ہوگا، اگر ہم ایسا کریں گے تو دشمن ہم سے جیت جائے گا۔ میں نے جنگ کے دوران فوج میں کام کیا ہے، اور جب دشمن کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ ہوتا تھا تو ہم اپنا یونیفارم نہیں اتارتے تھے اور ضرورت پڑنے پر یونیفارم میں ہی سو جاتے تھے، تاکہ جیسے ہی حملے کی خبر ملے تو پھر ہمیں جوتے یا پھر کوئی اور چیز ڈھونڈنی نہ پڑے۔ اور اس وقت ہم جنگ میں ہیں اور ہمیں کبھی بھی لڑنے کی آواز سنائی دے سکتی ہے۔ اس وقت ڈھونڈنے کی بجائے خدا کے سب ہتھیاروں سے پہلے سے لیس ہونا ضروری ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ قتل یا پھر تباہی کے ہتھیار نہیں بلکہ صلح اور نجات کے ہتھیار ہیں۔ صحیح۔ ان ہتھیاروں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لکھا ہے پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر۔ ان دونوں باتوں پر اپنی رائے دیں، کمر کس اور بختر۔ دیکھیں، کمر کس فوجی کی بیلٹ ہوتی ہے، اور فوج میں کوئی بھی کمر کس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کمر کس کمر کے گرد باندھتے ہیں تاکہ تمام فوجی ٹھیک طور پر کام کر سکیں، وہ چاقو چوبند رہیں۔ اور میں کہوں گا کہ ہم جنگ میں ہیں، ہم سوتے نہیں۔ یہ کھیل کا نہیں، جنگ کا میدان ہے۔ دوسری چیز ایماندار کا بختر بند ہے۔ یہ بختر بند اسی بیلٹ کی طرح ہے جو صدر پہنتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ انہیں گولی لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، اسی لیے چاہیے کہ اپنے سینے پر دھات کی ڈھال پہنیں تاکہ تیروں سے محفوظ ہوں۔ لیکن ہمیں راست بازی کا بختر پہننا ہے تاکہ ہم شریر کے تمام تیروں سے محفوظ رہیں، اور یوسف نے بھی راست بازی کا بختر پہنا تھا تاکہ اس کو اس شریر عورت کے تیر نہ لگیں۔ لکھا ہے اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر۔ صلح کی خوشخبری کی تیاری اور ایمان کی سپر کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ آپ کے اندر دلی اطمینان ہونا بہت ضروری ہے، جو آپ کے گرد لوگوں میں بھی پھیلے اور لوگوں میں بھی صلح رکھیں، اور یہی صلح کی خوشخبری کی تیاری ہے۔ اور ایمان کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ایوب نے ایمان کی سپر پکڑی، اور یہ ایک ایماندار کو شرارت کے تیروں سے ہر طرف سے بچاتی ہے، یہ محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سپر اپنے ہاتھ میں پکڑیں، کمر کس باندھیں اور سپر پکڑیں، اور سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھائیں، اور پھر چاہے کہیں سے بھی تیر آئیں، میرے پاس ایمان کی سپر ہے۔ اور ایمان، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے مخالف ہے؟ جب خدا ساتھ ہے تو ڈر کیسا؟ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ جلتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ سپر موٹے چمڑے کی بناتے تھے تاکہ وہ جلتے تیروں کو بجھا سکیں۔ بہت مرتبہ ہم جلتے تیروں سے زخمی ہو کر خدا کی بھلائی پر سوال اٹھاتے ہیں جی، کہ ہم مشکل حالات میں کیوں ہیں۔ ایوب نے کہا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ خداوند کا نام مبارک ہو۔ ایمان کا سپر خدا پر بھروسہ ہی شریر کے سب جلتے تیروں کو بجھا دیتی ہے۔ دشمن نے ایوب کے لیے بہت مشکلات پیدا کیں تاکہ ایوب خدا پر سوال اٹھائے، اور یہ اس کے لیے ایک موقع تھا۔ اس کے سب بچے اور ساری جائیداد ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئے۔ خدا کہاں ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے؟ اور شیطان اس پر یہ وقت لایا تاکہ ایوب جا کر خدا کو قصوروار ٹھہرائے۔ صحیح، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، ہم افسیوں کے خط کے آخری باب کے آخری حصے کے مطالعے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں، لیکن پہلے مہمانوں سے ایک سوال لیتے ہیں۔ میرا سوال خدا کے سب ہتھیاروں کے معنی سے ہے۔ اس نے کہا، پس سچائی سے اپنی کمر کس، کیا سچائی کے معنی ایمانداری ہے یا خدا کا کلام؟ اس نے کہا، راست بازی کا بختر لگا کر، اس کا مطلب راست ٹھہرنے سے ہے یا راستی اور دینداری سے زندگی بسر کرنے سے ہے؟ اہم سوال۔ جی بھائی یوسف۔ سچائی خدا کا کلام ہے۔ مسیح نے یوحنا 17 میں کہا، انہیں سچائی کے وسیلے مقدس کر، تیرا کلام سچا ہے۔ اور سچائی سے کمر کسنے کا کیا مطلب ہے؟ دانیل اس کی ایک واضح مثال ہے۔ دانیل کو لذیذ کھانے دیے گئے، یعنی بہت مزیدار کھانے کی چیزیں، دل پسند، لیکن اس کے پاس سچائی یعنی خدا کا کلام تھا، اور یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اس نے ان لذیذ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی کمر کسی اور جذبات پر قابو رکھا، اور اس نے وہ مزیدار کھانے نہیں کھائے کیونکہ وہ کھانے خدا کے کلام کے خلاف تھے۔ سو دانیل نے سچائی کے ساتھ کمر کسی اور فتح پائی۔ اور راست بازی وہ نہیں بلکہ راست بازی خدا سے ملتی ہے، اور یہ عملی راست بازی کی بات ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یوسف نے راست بازی کا عملی بختر لگایا، اور میں کہوں گا کہ یہ وہ والی راست بازی نہیں جس کا ہم سبھی جامہ پہنتے ہیں، اور کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، راستی کے کپڑے۔ اور کیونکہ ہم جنگ میں ہیں اور ہمیں ہماری زندگی میں عملی راست بازی اور اس رویے کی ضرورت ہے جیسے کہ یوسف نے گناہ سے انکار کیا۔ صحیح۔ اس کے بعد 17ویں آیت ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ بھائی یوسف، نجات کے خود کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہاں وہ گناہ گاروں سے مخاطب نہیں بلکہ یہ مقدسین ہیں۔ ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں بچایا اور بچاتا ہے، اور ہمارا خدا ہمیں ہمیشہ بچاتا رہے گا۔ اور رسول نے کہا کہ اسی نے ہمیں ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑاتا رہے گا، اور ہمیں آگے کو بھی اس سے یہ امید ہے کہ ہمیں چھڑاتا رہے گا۔ پھر پولس نے کہا، میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ خداوند مجھے ہر ایک کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچائے گا۔ اور اس نجات کا وعدہ مسیح نے ہم سے کیا جب ہم جنگ میں داخل ہوں اور ہمارا سر اس کی ڈھال اور سپر سے محفوظ ہو، تو ہمیں اطمینان ہوگا اور ہم ابدی منزل پر شک نہیں کریں گے۔ ہمیں نجات کا یقین ہے۔ نجات کا بالکل۔ یقین۔ اس نے روح کی تلوار کی بات کی جو خدا کا کلام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تلوار کسی بھی جنگ کا اہم ہتھیار ہے، اور ہم نے ایسے ہتھیار کا اکثر سنا ہے جس سے لوگوں کو سرے عام قتل کیا جاتا ہے۔ بھائی یوسف، یہاں تلوار سے کیا مراد ہے؟ میں ایسے شخص کی مثال دیتا ہوں جس نے روح القدس کی تلوار سے فتح پائی۔ مسیح نے اس بیابان میں شیطان پر فتح پائی، اور اس نے ان سب لوگوں پر غلبہ پایا جن کو شیطان نے متحرک کیا۔ تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ اور خدا کی کلام کی تلوار سے ہم جواب دیتے ہیں، اور یہ حملے کے لیے واحد اختیار ہے۔ اگر آپ کو حملہ کرنا ہے تو خدا کے کلام کی تلوار سے کریں۔ صحیح۔ اگر آزمانے والا آئے کہ مقدسوں کو آزمائے اور کہے کہ اس کے بعد آپ اور آپ کے بچے کیا کریں گے، اس تلوار کو پکڑ کر کہے میں جوان تھا اب بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ اگر وہ ایسے حالات میں آئے جس میں ہم ابھی ہیں کہ دشمن چاروں طرف موجود ہیں اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تو لکھا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جبکہ کلام ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم اس کی مدد سے لڑتے اور فتح پاتے بالکل۔ ہیں۔ آخری ہتھیار روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ بھائی یوسف، آخری ہتھیار دعا کا ہے۔ روحانی جنگ میں دعا کیسے مؤثر ہوتی ہے؟ دیکھیں، دعا وہ نہیں کہ جب ہم آزمائش میں پڑ جائیں، دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور جب میں خدا کے کاموں میں مصروف ہوں، خدا کی خدمت کروں، تو سب مقدسین اور اپنے گھرانے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور پھر میں کہوں گا کہ میں دعا کرنے کے ذریعے سے خدا سے اپنا رابطہ جوڑتا ہوں۔ اور اگر ایک سپاہی کا رابطہ اپنے مرکزی دفتر سے نہ ہو تو وہ ضرور شکست خوردہ ہوگا۔ بے شک اس کے پاس سب اس کے پاس ہتھیار موجود ہونے کے ہوں۔ باوجود وہ نہیں جانتا ہے کہ کیا رد عمل دے۔ پر ہمارا رابطہ اس مرکزی دفتر یعنی ہمارے خدا سے ہے، جو ہمیں پہلے سے ہی بتا دیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور بتاتا ہے کہ مجھے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس نے دعا کی بات کی، روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے منت کرتے رہو، جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کرو، اور میرے لیے بھی، اور سب مقدسوں اور ہمارے اور سب خادمین اور ان کے لیے جو
खुदावंद का काम करते हैं, सबके बारे में दुआ करने का बताएं। जी भाई यूसुफ, हमें बताइए। पौलुस ने ये खत कैद में लिखा और उसने कैद के सब खतूत में एक बात लिखी कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ और वो सब मुकद्दसीन के लिए दुआ करता है और कहता है कि उसके लिए भी दुआ करो, क्योंकि उसे भी दुआ की बहुत ज़रूरत थी। और हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो रूहानी तौर पर चाहे जितना भी मजबूत हो जाए पर उसे दुआओं की ज़रूरत ना हो। कोई भी सफ़ीर आए तो उसे खुशामद कहते हैं, जबकि ये एलची जंजीरों में रहा, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूँ। पौलुस की इस हालत और उसके नाम पर आप क्या कहते हैं? बेशक उसके हाथों में जंजीरें थीं, पर उसने खुद को कभी भी कसूरवार नहीं समझा कि उसकी किस्मत खराब है या बुरी है, बल्कि वो अच्छा एलची था और उन जंजीरों की बदौलत वो उस मुकाम पर पहुंचा जहां पहुंचना नहीं चाहिए था। फिलिपियों 1:12 में लिखा है, और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो तरक्की ही का बाइस हुआ, और वो कैसर के घर तक पहुंचा और वहां सब मुकद्दसीन ने अंजील की खुशखबरी सुनी। अब मैं इस खत की आखिरी 2 आयत पढ़ने के बाद आपकी राय लूंगा। 23वीं आयत में लिखा है, खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से भाइयों को इत्मीनान हासिल हो और उनमें ईमान के साथ मोहब्बत हो। जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह से लाजवाल मोहब्बत रखते हैं उन सब पर फजल होता रहे, आमीन। जी भाई यूसुफ। देखें भाई, मैं 23 आयत पर कहूंगा कि ईमान के बगैर मोहब्बत बेमानी है, मोहब्बत के बगैर ईमान बेमानी है। और 24वीं आयत है, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह से लाजवाल मोहब्बत रखते हैं उन पर फजल होता रहे, यानी पूरी ईमानदारी से मोहब्बत करने वालों पर फजल होता रहे। लेकिन इसके बरक्स पहले करंथियों के 16वें बाब के आखिर में वाज़े तौर पर लिखा है कि जो कोई खुदावंद की इज्जत नहीं रखता वो मलाउन है। मलाउन यानी कि सब बरकतों से महरूम। सही हो सकता है कि उसे खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत ना हो, उसमें दिलचस्पी हो, एक उस्ताद, नबी और इनकलाबी शख्स के तौर पर उसकी तारीफ करता हो, पर उसको मसीह की अलूहियत और उसके खुदावंद होने से इनकार हो, सो उसे खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं। जो खुदावंद यीशु मसीह से हकीकी मोहब्बत रखे और उसको अपना खुदावंद और निजात दहिंदा माने। शुक्रिया भाई यूसुफ। किस्त के इख्तिताम पर हम इस मुताले से बहुत मुस्तफीद हुए। खुदावंद आपको बरकत दे। अब चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उन्होंने आज क्या सीखा। आज की किस्त और इस खत से आपने क्या सीखा? बाइबल मुकद्दस में जितने मुकद्दसीन का बयान है जो खुदा के हथियारों से लैस हैं, खुदावंद ने उनको इज्जत बख्शे और उनको उनके दुश्मनों पर फतह हासिल हुई। सही। हम इस खत के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। इस खत में हमने आसमानी मुकामों में अपने मुकाम के बारे में जाना। इस खत में हमने सीखा कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए और अपनी अमली जिंदगी और नौकरी और कामों में क्या रवैया कायम रखें, और खुदा के हथियारों के बारे में सीखा कि रूहानी जंग में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। सही। मैंने रूहानी जंग में कलाम मुकद्दस के किरदार के बारे में सीखा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये मुझे भी जंग में महफूज रखता है। लेकिन कैसे करना है? बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा उनके फजल से अगली किस्त में हम एक नई किताब के साथ हाजिर होंगे। खुदा। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, किताब अज़ीम नाज़िल करे अपना कलाम। शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।